नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमिर अली खां के साथ फ़िक्र नज़र में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्ता इस प्रोग्राम के ज़रिए न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खां के ख़यालात जानने की कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पर मिली मसाइल पर, कौमी मसाइल पर और इलाक़ाई मसाइल पर, और आवाम के जो मसाइल हैं उन पर उनके ख़यालात, उनके अफ़कार, उनके नज़रियात जानने की पूरी कोशिश करते हैं, और वो भरपूर अंदाज में हमारे सवालात का जवाब भी देते हैं। नाज़रीन, आप ये भी जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का रिवायती तौर पर आगाज़ अल्लामा इकबाल के इस शेर से करते हैं, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र व तदब्बुर का सलीक़ा। तो आपका स्टूडियो में खैर मकदम है। आप जो हमारी अहम मसला जो आज दरपेश है आवाम को, मैं समझता हूँ कि साफ़ सफाई का मसला बहुत ज़्यादा दरपेश है। मिसाल के तौर पर हम ना सियासत तेलंगाना में नहीं जाएंगे, बल्कि सिर्फ हमारे शहर हैदराबाद में जाएंगे, जिसके बागों का शहर कहा जाता था। आज कचरे के अंबार नज़र आ रहे हैं और लोग काफ़ी परेशान हैं। तो आप इसके मसले का हल क्या बताते हैं? देखिए, डेंगू से अभी हम जी जी मैं तो ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ख़त्म हुआ हूँ या डेंगू से हम पाक हो गए हैं, ये नहीं कहूँगा, लेकिन जिस तरीक़े से मैं समझता हूँ कि आज जो कचरे का अंबार हर जगह देखिए, कचरे की कुंडी के पास कचरा ला के लोग तो डाल दे रहे हैं, अपना फरीज़ा तो अदा कर दे रहे हैं कि ला के कचरा डाल देने का। अब वहाँ से उठाने की, उसकी नक्काशी की जो जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ कि बल्दिया इसमें बिल्कुल बहुत बड़ी कोताही बल्दिया की तरफ से हो रही है। आप देखिए, बल्दिया के बजट में कोई कमी नहीं आई है जी, लेकिन अलबत्ता ये है कि बल्दिया का बजट जो गैर ज़रूरी दूसरे चीज़ों पे खर्च होता है, अगर कॉरपोरेटर को लैपटॉप दिलाया जाता है या सेल फ़ोन दिलाया जाता है, तो ये चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे शहर के लोगों की सेहत की फ़िक्र करते हुए मैं समझता हूँ कि कचरे की नक्काशी वक्तन फ़ौक़्तन, बल्कि रोज़ाना जिस तरीक़े से होना चाहिए, अगर उसको कर, और मुमकिन है ये, इसलिए कि आप देखिए कि गुज़िश्ता साल बकरीद और गणेश त्यौहार एक साथ मिल के आए थे जी। जो 2 दिन का 1 दिन का गैप था, उसमें आप देखिए बकरीद के बाद भी जिस तरीके से 2 दिन के बाद गणेश त्यौहार से पहले जो सफाई करना चाह रहे थे, बल्दिया ने उस वक्त अपने आप को ये प्रूफ कर दिया कि हम साफ़ अगर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। जी जी, ये बहुत तो ये इस पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करना चाहिए ताकि वबाई अमराज हों, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, इस चीज़ से शहरियों को नजात मिल सके। जी जी, अक्सर ये देखा जा रहा है ख़ासतौर पर पुराने शहर में कि नाले बह रहे हैं, मोरियाँ बह रही हैं और कचरे के अंबार पड़े हुए हैं। जी हाँ। तो आप क्या समझते हैं इसके लिए, क्या आवाम आवाज़ क्यों नहीं उठाती आखिर? देखिए, आवाम का जहाँ तक मामला है, जी, मुसलमानों का तो मामला बिल्कुल अलग है, मैं अलग बात करूँगा मुसलमानों की, लेकिन जनरली इंडियन पॉपुलेशन में अगर आप देखें, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं, उसमें यह है कि उस वक्त तक आवाज़ नहीं उठाते जिस वक्त तक के उनकी जान पे बला नहीं आ जाती। जी जी, तो इस चीज़ का फ़ायदा हर सियासी लीडर, चाहे वो छोटा कॉरपोरेटर का हो, नए MPTC ZPTC हो या MLA MP भी हो, फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई अपने काम में मसरूफ़ है, तो इन जो चीज़ों का जो बुनियादी हक़ है उनका, जी जी, उससे हम कोताही करते हैं, हम आवाज़ नहीं उठाते, इसलिए वो सियासी लीडर फ़ायदे में रहता है। जी जी, मुसलमान के ताल्लुक़ से अगर आप देखेंगे तो मुसलमान हर वक्त लेट कमर्स रहे हैं, किसी भी चीज़ में, आवाज़ उठाने में हो या कोई तहरीक में शामिल होने की बात हो या किसी भी एक मसले में, जी जी, मुसलमानों का हर वक्त एक लेड बैक एटीट्यूड रहा है। जी जी, और इसीलिए मुसलमानों को आज जो परेशानी हो रही है, मैं समझता हूँ कि यही उसका बुनियादी मकसद या बुनियादी वजह जो है, मैं समझता हूँ कि ये मुसलमानों की कोताही या लेड बैक एटीट्यूड, या आप नवाबी स्टाइल बोलिए, आप जो भी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन ये आराम से करने की जो आदत है उसकी वजह से मुसलमानों को प्रॉब्लम हो रहा है। जी जी, तो और ख़ास तौर पे साउथ जोन में आप देखिए कचरा जो जमा हो रहा है, कचरे के ट्रॉली के पास जी जी, कचरा टनों से जमा हो जा रहा, लेकिन साफ नहीं हो रहा, इसलिए कि हम खामोश बैठे हुए हैं। हम तो ये समझ रहे हैं कि मैं कचरा लेके जाके डाल दिया, बल्दिया नहीं उठा रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप जब गाड़ी लेते हैं तो आपके ऊपर व्हीकल टैक्स लिया जाता है, रोड टैक्स, बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है। तो ये जब आप टैक्स दहिंदे हैं तो मैं समझता हूँ कि आपका हक बनता है कि चाहे वो बल्दिया हो या सड़कों की अदम दुरुस्तगी हो, इसके ऊपर आपको आवाज़ उठाना चाहिए। और अगर सब मिल के एक तहरीक के तरह ये लेके चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये
بہت جلدی ہمارا شہر یقیناً استنبول بن جائے گا یا یقیناً ہمارا کوئی بھی انٹرنیشنل سٹی کے مماثل بن جائے گا۔ نہیں، جس طرح پہلے بلدیہ توجہ دیا کرتی تھی، پہلے جو حکومت توجہ دیا کرتی تھی، خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ اسی وجہ سے ہمارے شہر حیدرآباد کو باغوں کا شہر کہا جاتا تھا۔ تو کہاں گیا وہ باغوں کا شہر؟ باغوں کا شہر تھا حیدرآباد، تالابوں کا شہر تھا، اور محبت کا شہر تو مشہور ہی ہے حیدرآباد۔ بالکل، یہ سب چیز اب پیچھے رہ گئی ہے، اس لیے کہ ہمارے لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، عوام کا لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہر کوئی، چاہے وہ سرکاری آفیسر ہو، سیاسی لیڈر ہو، یہ فائدہ اٹھاتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بات اچھی بات ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے عوام کے، کیا عوام ذمہ دار ہیں یا لیڈر ذمہ دار ہیں یا حکومت ذمہ دار ہے؟ دیکھیے، عوام ذمہ دار ہے میرے حساب سے۔ جی جی عوام کو کہیں نہ کہیں آواز اٹھانا چاہیے، جی جی بلکہ میں یہ کہوں گا کہ شہر کا ایک بڑا طبقہ، تعلیم یافتہ طبقہ جو پیشے وکالت سے جڑا ہوا ہے، جی جی میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگ مل کے کورٹ میں کیس ڈالنا چاہیے تاکہ بلدیہ کو پارٹی بنائیں۔ یہ ساؤتھ زون کے اپنے محلے کا جو بھی انچارج، محلے والی سطح پر، میں سمجھتا ہوں کہ ایک 5 10 12 15 کیسز اگر پڑ جاتے ہیں تو پھر بلدیہ آپ کے محلے کو، پھر آپ دیکھیں کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ بہت اچھی بات کہی۔ بہرحال یہ تو رہی یہاں کے صفائی کی بات، یعنی کچرے کی صفائی کی بات، لیکن ملک میں ایسا لگ رہا ہے کہ بعض مرتبہ لوگوں کے دماغوں میں بھی کچرا بھرا ہوا ہے، اور یہ کچرا عام کچرا نہیں ہے بلکہ بہت ہی خطرناک فرقہ پرستی کا کچرا بھرا ہوا ہے۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کس طرح اس کچرے کی نکاسی ہونی چاہیے؟ دیکھیے، ایک کچرے کی نکاسی جو ہے شہر میں، ملک کی اگر ہم بات کریں گے تو جو ذہن میں جو کچرا بھرنے کی بات ہے، یا بلکہ یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کے سر میں کیا گوبر ہے، ایک محاورہ استعمال ہوتا تھا۔ تو اب یہ فرقہ پرستی کا جو گوبر شہر میں بھر گیا ہے، اس میں سب سے بڑی بدبختی کی بات یہ ہے کہ تعلیم یافتہ طبقہ بھی اب شامل ہو رہا ہے، اس میں شامل ہو گیا ہے۔ تو پڑھے لکھے جاہل بن گئے ہیں، جی جی یا ایجوکیٹڈ الٹریٹ کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کو، کہ ہر کوئی ایک نظریے سے اپنا جو چشمہ ہے وہ چشمے سے دنیا کو دیکھنا چاہ رہا۔ تو اس کو صفائی کرنے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کافی ٹائم لگے گا، جس حساب سے زہر گھولتے چلے جا رہے ہیں۔ جی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بری علامت ہے ہندوستان کے لیے۔ جی جی یہ تو بات رہی کچرے کی، لیکن اب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر، اور ہمارے جو قومی مفادات ہیں اس کی بات کرتے ہیں۔ چین ہمارا پڑوسی ہے اور بہت ہی خطرناک پڑوسی ہے، اور اپوزیشن نے تو اسے نمبر 1 دشمن ہندوستان کا کہا ہے، لیکن چینی صدر ہندوستان تشریف لا رہے ہیں اور وہاں مملا پورم میں ان کا استقبال ہونے والا ہے۔ تو اس دورے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا اس دورے کے بعد چین اور ہندوستان کے تعلقات مستحکم ہوں گے اور پاکستان چین سے دور ہوگا؟ دیکھیے، جہاں تک چین کا معاملہ ہے، اگر اسلامی طریقے سے دیکھیں گے تو دو جگہ پہ چین کا ذکر ہے۔ جی جی ایک، چاہے آپ قرآن میں لیجئے، حدیث میں لیجئے، یا اسلامک لٹریچر میں لیجئے، تو ایک یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو چین تک بھی جانا پڑا تو جانے کی ایک بات یہ کہی آئی ہے۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ قیامت سے پہلے اونچے کلوں کے لوگوں کا عروج کا ذکر کیا گیا ہے۔ جی جی تو یہ دو چیز ایسا سمجھا جاتا ہے۔ تو دو چیز آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ دوسری بات، چین کا اگر دیکھیں گے تو 2010 میں چین کا جو بلو پرنٹ تیار ہوا تھا، جو نقشہ ملک کی ترقی کا جو نقشہ تیار ہوا تھا، اس میں اگر آپ بات کریں گے تو 2000 میں جو بلو پرنٹ تیار ہوا تھا اس میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ 2010 تک چائنا ول بیکم دا مینوفیکچرنگ کیپٹل آف دی ورلڈ۔ مینوفیکچرنگ کیپٹل مطلب جو چیز تیار ہوتی ہے وہ چائنا میں تیار ہونا چاہیے۔ تو بغیر چائنا کے پوری دنیا رک سکتی ہے، اور 10 سال میں وہ کر دکھائے یہ کام۔ 10 سال میں یہ کام کر دکھائے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ امریکہ کا جھنڈا بھی، امریکہ جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے، اس کا جھنڈا بھی میڈ ان چائنا رہتا ہے، چائنا میں تیار ہوتا ہے۔ چائنا میں۔ تو امریکہ اور چائنا کے جو تجارتی تعلقات ہیں، آپ چاہے والمارٹ میں جائیے، میسیز میں جائیے، یا جو بھی بڑی دکان میں، اگر سیمس کلب میں جائیے، کوئی بھی بڑی دکان میں اگر امریکہ کی جائیں گے تو آپ کو چائنا کا مال ملے گا، بہترین چائنا کا مال۔ اور چائنا میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 1 روپے سے کوئی ایک چیز اگر آپ بول دیں گے یہ پین ہے، اس طریقے کا پین بنانا، تو آپ کے بجٹ کے حساب سے پین بناتے ہیں۔ 1 روپے سے میں بھی یہ پین بن سکتا، 100 روپے میں بھی پین بن سکتا۔ تو کوالٹی کا فرق آ جاتا۔ تو چائنا نے یہ کام کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو یہ خوش فہمی ہے
مطلب ہمارے لیڈرز کو یہ خوش فہمی ہے کہ امریکہ اور چائنا کے ٹریڈ تعلقات خراب ہونے سے لوگ چائنا چھوڑ کے انڈیا آئیں گے. آپ انڈیا میں ٹیکس ٹیررزم کے نام پہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں, ہندو مسلم ریلیجیس ٹیررزم کے نام پہ آپ ایک طبقے کو آپ ناراض کر رہے ہیں, یا ان کو انسیکیور, ان کو غیر محفوظ رہنے کا آپ ایک طریقہ بتا رہے ہیں. تو ان سب تعلقات کے بنا پہ میں سمجھتا ہوں کہ چائنا چھوڑ کے آنا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو کے پھر واپس وہ ہو جائے گا. اچھا, رہا سوال چائنا کا. دیکھیے چائنا کو اگر آپ بات کریں گے تو چائنا اور ہندوستان کے ٹریڈ تجارتی تعلقات اگر ہم بات کریں گے تو 21ویں صدی کے ابتدا میں یہ 3 بلین ڈالر تھا. صرف 3 ارب ڈالر. 3 ارب ڈالر, ہاں 3 بلین ڈالر. تو 3 ارب ڈالر سے یہ بڑھ کے اب تقریباً 95 بلین ڈالرز ہو گیا ہے. بہت بڑی بات ہے. 95 ارب ڈالرز ہو گیا. تو اس میں 32 گنا اضافہ ہوا ہے. اگرچہ کہ ہمارے پاس فری فلو آف ٹریڈ گڈز کا نہیں ہے. ہم چاہے ناتھولا پاس ہو, چاہے آسام کا سکم کا بارڈر کو کہیں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس وہ ریسٹرکشن ہیں, اینٹی ڈمپنگ ریسٹرکشنز ہمارے پاس انڈیا میں اور چائنا کے بیچ کے ہیں ابھی. اگر وہ ختم ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈین مارکیٹ بھی ابھی بھی انڈیا میں کئی شہروں میں اگر آپ جائیں گے تو میڈ ان چائنا کا مال دکھیں گا آپ. لیکن اگر یہ اینٹی ڈمپنگ اگر ختم ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی گنا, مطلب لیگل بات اگر ہم کر رہے ہیں تو 95 بلین ڈالر 95 ارب ڈالر کا لیگل فگر کی بات کریں ہم, اسمگلنگ کے ذریعے آ رہا یا کوئی ٹریڈ میں کہیں جس کی نوٹ نہیں ہو رہا, جو ہیرا پھیری جو ہو رہی ہے, اگر وہ دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی تعداد اس میں بڑھ گئے ہیں. چائنا کے صدر کے یہاں پہ آنے کے تعلقات کا تو مملا پورم جو علاقہ ہے اگر اس کو دیکھیں گے تو مملا پورم کے علاقے کا ایک پرنس تھا, مطلب شہزادہ تھا, جس نے بدھزم کو چائنا تک پہنچایا تھا. اچھا, تو اسی لیے ہاں یہ تاریخی اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو, اور شی جن پنگ, آپ چائنا کے جو بھی لیڈر کی اگر بات کریں ہسٹری سے ان لوگوں کو کافی دلچسپی, یورپین اور چائنیز میں یعنی اپنی ہسٹری دنیا کی ہسٹری سے بہت دلچسپی ہوتی. تو اس شاید ہو سکتا ہے کہ یہ مملا پورم کا جو انتخاب ہوا ہے وہ انتخاب میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹوریکلی یہ ہے. لیکن اگر فی الوقت موجودہ حالت میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو ہندی کو سرکاری زبان بنانے کی بات آئی تھی اور اس کے بعد چائنا, اس کے بعد تمل ناڈو میں, ساؤتھ انڈیا میں, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ساؤتھ انڈیا میں جس طرح اس کا پھر سے دوبارہ آغاز ہوا تھا اس کی مخالفت کا, اس کو نیوٹرلائز کرنے کی ہو سکتا ہے کہ ایک کوشش ہے موجودہ حکومت کی کہ اسی لیے چائنا یہ تمل ناڈو کے چھوٹے شہر مملا پورم کا انتخاب کیا گیا ہے. نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. بالکل میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جو مبصرین کا خیال یہی ہے کہ تاملوں کو راضی کرنے کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے, کیونکہ امت شاہ نے ہندی کے بارے میں جس انداز میں کہا تھا اس کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی نے مخالفت کی تھی وہ تامل باشندے تھے. تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چین آبادی کے حساب سے بہت دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور ہندوستان کا نمبر دوسرا ہے, اور چین کافی ترقی کر رہا ہے اور ہندوستان نہیں کر رہا ہے. نہیں, چین اور ہندوستان کی اگر آبادی ملا لی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تقریباً آبادی پوری ہو جاتی ہے. تقریباً مطلب 50% تو پوری ہو گیا. تو یہ چیز, دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ چائنا کا تقابل کرنا, ہندوستان سے آپ چائنا کا تقابل اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ چائنا کا معاملہ ایسا ہے کہ چائنا میں دھان پیرا جاتا ہے, ہندوستان میں بھی دھان پیرا جاتا ہے, لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ چائنا میں جو دھان پیرا جاتا ہے وہ دھان کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی اسی میں چھوڑ دے جاتے ہیں. مچھلیوں کی افزائش بھی جو ہوتی ہے وہی پانی میں افزائش بھی کرتے ہیں. آپ بعد میں دھان کو نکال لیتے دوسری جگہ پھر وہ کر دیتے, تو اس میں پانی بھر کے مچھلیوں کو پھر وہ مچھلی کے لیے تالاب بنا, یعنی افزائش بھی ہو جاتی ہے مچھلیوں کی, مچھلی بھی بڑھ جاتی, دھان بھی نکل جاتا. تو دو طریقے سے چائنا کی آمدنی جو بڑھتے جا رہی ہے, پر کیپٹا انکم کافی زیادہ ہے چائنا کا. نہیں, ایک بات یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری آبادی بہت زیادہ ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ چین ترقی کر رہا ہے اور ہماری آبادی چین کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو اس طرح ترقی نہیں کر رہی ہے. نہیں دیکھیے, ہمارے پاس یہ ہے کہ آفیشیل اکانومی ہماری کم ہے, پیرالل اکانومی ہے ہمارے پاس. 40% آفیشیل ہے, 60% انسکلڈ, انرجسٹرڈ, یہ چھوٹے جابز میں زیادہ ہیں. لیکن چائنا ایک کمیونسٹ ملک ہے, اور چائنا دیکھیے چائنا کے
جو نیوز بھی اگر آتی ہے تو کافی چھن کے باہر آتی ہے. جو نیوز باہر آنا ہے وہی باہر آتی ہے, جو نہیں آنا ہے وہ بالکل وہیں پہ دفن ہو جاتی ہے. صحیح کہا, تو ہر اعتبار سے چائنا کافی آگے ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ تقابل دیکھیں آبادی کے حساب سے, گروئنگ اکانومی کے حساب سے بالکل آپ تقابل کیجئے, لیکن یہ ہماری خوش فہمی ہوگی کہ چائنا کو چھوڑ کے لوگ انڈیا آئیں گے. جو فی الوقت موجودہ حکومت جو فسکل پرابلم مطلب سٹرکچرل پرابلم کو فسکل پرابلم سمجھ کے ٹیکس میں رعایت دے رہی, لون سستے کر دے رہی, یہ سب جو بات ہو رہی, یہ فسکل اگر پرابلم رہتا تو فسکل پرابلم کو دور کرنے کے لیے آپ لون کنسیشن کر دیجئے, یہ چل جا سکتا تھا. لیکن یہاں انڈیا میں جو بڑا ہو گیا ہے سٹرکچرل پرابلم ہو گیا ہے. مڈل کلاس, لوور کلاس, مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس اور اپر کلاس, یہ جو 4 ڈویژن آ گئے ہیں اس میں مڈل کلاس کہیں نہ کہیں پھنستا چلے آ رہا ہے, بلکہ غائب ہوتے چلے آ رہا ہے, ان کا نیگلیجیبل اماؤنٹ ہو گیا ہے. اس میں بہت بڑا پرابلم آ گیا ہے. جی بہرحال ناظرین, ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کس طرح چین کو نیچا دکھانے کے لیے ہندوستان کو استعمال کر رہا ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. ہم بات کر رہے تھے امریکہ, چائنا اور ہندوستان کے مثلث کی بات کر رہے تھے, لیکن یہ مثلث تو ہے لیکن ان میں شدید اختلافات پائے جاتے ہیں. ایک طرف ہندوستان اور امریکہ ہے اور دوسری طرف چین کھڑا ہے پاکستان کا ہاتھ تھامے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ ہندوستان کے بہت ہی قریب آتا جا رہا ہے, قربت اختیار کرتا جا رہا ہے, اور اس کا مقصد میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی مدد کرنا نہیں ہے بلکہ چین سے مقابلہ کرنا ہے. اور چین سے مقابلے کے لیے کیا امریکہ ہندوستان کو استعمال کر رہا ہے؟ ہاں بالکل, آپ دیکھیے کسی بھی مان میں ہو, چین اور پاکستان کے 1 روڈ 1 پروجیکٹ کا جو معاملہ ہے, چاہے وہ بڑا پروجیکٹ ہو یا بلڈ روڈ کا جو 1 روڈ کا جو پروجیکٹ ہے, گوادار پورٹ کا جو پروجیکٹ ہے, اگر ان سب کو دیکھیں گے تو پاکستان اور چین کے تعلقات اچھے کافی گہرے ہو گئے ہیں تجارتی معاملے میں. اچھا, اکنامک کوریڈور بن رہا ہے ان کے بیچ میں. تو اس میں اگر ہم بات کریں, دوسری چیز یہ ہے کہ چین اور امریکہ کے جو تجارتی تعلقات ہیں وہ تقریباً $700 ارب کے یا $700 بلین کے. ہندوستان صرف $100 ارب کا ہے, 95 ارب ڈالر کا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھیں گے تو میں چائنا کی جو بات کر رہا تھا کہ 2010 تک مینوفیکچرنگ کیپٹل آف دی ورلڈ بننا چاہ رہے تھے, اور 2010 سے 2020 تک وہ ڈیفنس, سائبر, اسپیس, ان سب کے تعلق شعبوں میں اپنے آپ کا اپنا لوہا منوانے کی کوشش ہو رہی ہے. ہندوستان کی جانب سے دیکھیں, جو مارز میں, مریخ میں جو پانی کی دریافت ہوئی تھی ہندوستان کی طرف سے, وہ ایکچولی ہوئی تھی امریکہ کی طرف سے. ہندوستان کی مدد ہوئی تھی, ہندوستان نے پانی کا اعلان کیا تھا کہ مریخ میں بھی پانی ہے. وہ اسی لیے ہوا تھا کہ امریکہ بھی اعلان کر سکتا تھا, لیکن امریکہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ہندوستان نے ایجاد کیا ہے, تاکہ چین کو یہ بتانا چاہ رہے تھے آپ پیچھے ہیں ہندوستان کے, ہندوستان آگے بڑھ گیا. تو در پردہ امریکہ میں اب تو دیکھیں یہ صرف اپنی ذاتی جھگڑے یا ذاتی تسکین کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ چین سے غیر ضروری الجھ رہے ہیں, یعنی تجارتی جنگ جو کر رہے ہیں اس سے الجھ رہے ہیں. اگر چائنا اپنا سامان روک دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی اکانومی بالکل کرپل ہو کے رہ جائے گی. ایک چیز یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امپیچمنٹ کی بات آ رہی, ان کو مواخذے کی بات آ رہی. اگر وہ معاملہ ہوتا ہے اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ یقین ہو گیا کہ آئندہ سال منعقد ہونے والے الیکشن میں وہ ہار رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چالاک بزنس مین سے سیاستداں بنے ہیں وہ. جی ہاں بالکل, جاتے جاتے امریکہ کا بھی ڈبہ گول کر کے جانے کم نہیں ہے. تو یہ ایک چیز ہو سکتی ہے, خطرہ ہے. تو ابھی امریکہ میں جو بات آ رہی ہے کہ مالی بحران کی یا اکنامک ڈپریشن کی بات امریکہ میں عام ہو گئی ہے, جس طرح ہندوستان میں جو سست روی کی بات ہو رہی ہے, ریسیشن کی یہاں جو بات آ رہی ہے, مندی آ رہی مارکیٹ میں, امریکہ میں بھی وہ چیز آگے ہے. اور جہاں بھی بڑا الیکشن ہوتا ہے, ہندوستان کا الیکشن ختم ہوا, اب امریکہ کا الیکشن ہے. امریکہ کے الیکشن کی وجہ سے پوری مارکیٹ سلو ڈاؤن ہو سکتی ہے. وہ اگر ڈپریشن وہاں پہ اکنامک ڈپریشن آئیں گا یا سست روی وہاں پہ آئیں گی, تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا اس میں جا سکتی ہے. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ امریکہ میں ریسیشن, اکنامک ریسیشن ضروری ہے؟
आ जाएगा, तो आएगा, आ जाएगा। नेक्स्ट ये साल के अख्ताम के बाद से आपको इकोनॉमिक डिप्रेशन अमेरिका में दिखेगा, जिसका असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा। एक सवाल ये पैदा होता है कि जैसा कि आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एक शातिर बिजनेसमैन की हैसियत से सियासत में दाखिल हुए थे और जीत भी गए थे, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि अब अमरीकी अवाम उन्हें दोबारा मुंतखब करेगी, क्योंकि उनके जो हालिया इक़दामात है, उनकी बॉडी लैंग्वेज है और उनके जो इक़दामात जो उनकी प्लानिंग वगैरह है, उससे तो ऐसा नहीं लगता कि वो दोबारा जीत जाएंगे? अब तक जितने वादे किए गए थे कोई वादा पूरा नहीं हुआ। जी जी, सिर्फ ये है कि इनके मुखालिफ का उम्मीदवार कौन होता है, ये बहुत अहम है। फिल वक्त बर्नी सैंडर्स की जो बात आ रही थी, वो 78 या 88 ईयर्स के कुछ हैं, अभी हार्ट अटैक भी हुआ है उनको। तो कौन इनके मुखालिफत में रहेगा वो बहुत ज़रूरी है। जी, उसके बाद हो सकता है, देखिए दूसरी पार्टी भी ऐसा नहीं है कि कोई रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दो बड़ी जमातें हैं, 2 पार्टी सिस्टम है। तो 2 पार्टी सिस्टम में एक छोटी पार्टी भी रहती, ग्रीन पार्टी, वो नेग्लिजिबल है। तो लेकिन ये 2 पार्टी सिस्टम में अपोजिशन का उम्मीदवार कौन रहेगा जी, इसके ऊपर पूरा मुनहसर है। फिल वक्त तो ऐसा दिख रहा कि तय है कि डोनाल्ड ट्रंप की तो घर वापसी है। जी जी, ये बात तो तय दिख रही। 56% लोग ये इस हक में हैं कि इम्पीचमेंट होना चाहिए, यानी मुआखज़ा होना चाहिए। जो डोनाल्ड ट्रंप की जो बात हुई थी यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के साथ कि आप फला डेमोक्रेट उम्मीदवार को फंसाने, जो बिडेन को फंसाने की बात हुई थी, तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि 56% अभी भी ये चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को जाना चाहिए, इसलिए कि जो आदमी वादे पूरे नहीं किया और झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहा। तो ये कार्रवाई शुरू हुई है। मैं समझता हूँ कि उनके दिन मुश्किल के दिन हैं अब जो भी हैं। जी जी जी, ये तो रही अमेरिका की बात रही, लेकिन जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो क्या चाइना के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होंगे और चाइना पाकिस्तान पर असरअंदाज होगा कि वो हिंदुस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत ना करे? देखिए, चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात अलग है। चाइना ना पाकिस्तान को छोड़ सकता ना इंडिया को छोड़ सकता। जी जी, ये बात तो तयशुदा है। जी जी, रहा सवाल इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना, गवादार पोर्ट की बात है, 1 रोड 1 प्रोजेक्ट की बात है, OROP, ये सब अपनी जगह है। लेकिन हिंदुस्तान का मामला जहाँ तक है, हिंदुस्तान को जो पेनिनसुलर इंडिया है, ख़ास तौर पे साउथ इंडिया की बात अगर करेंगे तो जो समंदरी इलाका है हमारा, समंदरी इलाका जो है हमारा, उसमें पूरी दुनिया बल्कि सार्क ममालिक हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं, इसलिए कि हमारा बहुत ज़्यादा प्रेजेंस समंदर में है। तो हिंदुस्तान को फिर आबादी के हिसाब से बहुत बड़ी रियासत, बहुत बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान, बहुत बड़ी मार्केट बन सकता है हिंदुस्तान। तो इन सब चीज़ को देख के मैं समझता हूँ कि चाइना हिंदुस्तान से ताल्लुकात तो अच्छे करेगा, लेकिन एट द एक्सपेंस ऑफ पाकिस्तान मैंने समझता कि ताल्लुकात अच्छे करेंगे। आपने बिल्कुल सही पाकिस्तान को भी साथ लेके चलेगा, इंडिया को भी साथ लेके चलेगा। पाकिस्तान को किसी दूसरे मामले में इस्तेमाल करेंगे तो इंडिया को किसी दूसरे मामले में। मतलब अगर तिजारती ताल्लुकात हिंदुस्तान से बढ़ते हैं तो चाइना हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ ये देखेगा कि एक्सपोर्ट में कुछ आगे बढ़ना, तो कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ताल्लुकात तो फिल वक्त सब कॉन्टिनेंट में, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, चाइना या बांग्लादेश, सार्क ममालिक में अगर बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। एक सवाल ये पैदा होता है कि चीन का जहाँ तक सवाल है, ये कहा जाता है कि चीन हमारे मसले कश्मीर में मुदाखलत कर रहा है और कह रहा है कि कश्मीर पर मेरी नज़र है, लेकिन क्या हिंदुस्तान में ये हिम्मत नहीं है कि वो कहे कि हांगकांग पर और तिब्बत पर भी हमारी नज़र है? देखिए, नहीं, ये मैं समझता हूँ कि कश्मीर में नज़र है तो इसलिए कश्मीर का चाइना जो बात कर रहा है, हिंदुस्तान से हांगकांग काफ़ी दूर है, तिब्बत करीब है, अलबत्ता तिब्बत में वो है, लेकिन हिंदुस्तान में मैंने समझता कि अब फिल वक्त मौजूदा तौर पर, इसलिए कि सबसे बड़ा सरदर्द हिंदुस्तान का जो है वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के सरदर्द के लिए हम डिस्प्लिन भी नहीं खा सकते, बड़ी गोली खाना पड़ेगा। तो ये सबसे ज़्यादा सरदर्द, जो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान की इकॉनमी के जो मुतासर हुआ है, दोनों ममालिक के आपसी झगड़ों की वजह से हमारे ताल्लुक, हम उतना तरक्की नहीं कर सके। लेकिन कश्मीर का जो इलाका है, अगर आप देखेंगे तो शिंकियांग जो इलाका है, जो मुस्लिम अक्सरियत इलाका है, उसके बाजू जो इलाका है अक्साई चीन, लद्दाख से जुड़ा हुआ जो है इलाका है, अक्साई चीन नाम है। तो अक्साई चीन में चीन अपना दावा पेश करता है। तो वो हिंदुस्तान और चीन के भी ताल्लुकात वहाँ पे कशीदा हैं, यानी सरहदी तनाज़ात खतरनाक पाए जाते हैं। तिब्बत को लेके अगर देखेंगे तो तिब्बत से भी हिंदुस्तान ने जिस तरह तिब्बत की मदद की थी, उससे चाइना को काफ़ी तकलीफ है। तो तकलीफ तो ज़रूर है, लेकिन अब ऐसा है कि
کون سا درد زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ دیکھنا ہے. تو فی الوقت میں سمجھتا ہوں کہ تجارتی درد کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز میں مصلحتاً دوستی ہو جائیں گی. بہرحال آپ نے درد کی بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج مسلمانوں کو، دلتوں کو ایک ایسا درد دیا جا رہا ہے ہجومی تشدد کے ذریعے، لیکن حال ہی میں جو کئی ایسے واقعات پیش آئے جو ہو سکتا ہے کہ ایک خطرناک رجحان میں تبدیل ہو جائیں گے. دوران گفتگو آپ نے بھی کہا تھا کہ کچھ گروگرام کا قصہ بھی آپ نے سنایا تھا، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس طرح کے واقعات خطرناک رخ اختیار کر سکتے ہیں؟ دیکھیے گروگرام میں ایک واقعہ ہوا تھا. گروگرام میں یہ ہوا تھا کہ لوگ لاری میں گائے لے کے جانے، گائے اسمگلنگ یا بیف اسمگلنگ بولیے آپ، گائے بیل جو بھی تھی اس میں، اس کی اسمگلنگ کے لیے کچھ لوگ بجرنگ دل کے لوگ اس کو نشانہ دیکھنے کے بعد ان کا جو گاؤں رکشک یا گاؤں دہشت گرد ہیں وہ اس کا تعاقب کیے اور پکڑنے کی کوشش کرے، لیکن وہ لوگ اپنی لاری سے گائے کو نکال کے جب بھاگنے لگے تو یہ دہشت گردوں کو دیکھ کر ایک آدمی نے اس میں سے فائرنگ کر دی اور بجرنگ دل کا ایک آدمی اس سے زخمی بھی ہوا ہے، شدید زخمی ہوا ہے. تو ان چیز کو دیکھیں گے تو کیا ہندوستان میں سول انریسٹ آ جائیں گا اگر ایسا ہی چلتے رہا تو؟ اگر یہ ہوگا تو ہندوستان کو برقرار رکھنا ایک بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے کہ آپ دیکھیں 1990s میں جب گورنمنٹ تھی، 90s میں انٹرنل سیکیورٹی منسٹر بھی ایک ہوا کرتا تھا، جو آف کورس ہوم منسٹر الگ ہے، ڈیفنس منسٹر الگ ہے، لیکن انٹرنل سیکیورٹی کا بھی منسٹر، داخلی سلامتی کا ایک وزیر ہوا کرتا تھا. راجیش پائلٹ وہ ذمہ داری نبھائے تھے اس سے پہلے. تو ابھی فی الوقت ہوم منسٹر ہی انٹرنل ایکسٹرنل بہرحال ہر چیز میں نمبر 2 اگر دیکھیں گے پرائم منسٹر کے بعد تو امت شاہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک کوشش ہو رہی ہے کہ اگر اس قسم سے فائرنگ کے واقعات ہوتے ہیں یو پی بہار، اب یو پی گورنمنٹ کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یو پی میں شاید 3,000 لوگوں کو اب تک انکاؤنٹر کے ذریعے ہلاک کیا گیا یا جیل میں ڈالا گیا. تو یہ ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ بہت سختی سے ہمیں نمٹنا چاہیے، بلکہ گائے دہشت گردوں کو سختی سے نمٹنا چاہیے، یہ ضروری ہے. بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ عامر علی خان جب بھی ہم اپنا پروگرام پیش کرتے ہیں تو ان سے ہم ایک میسیج لیتے ہیں. آج چاہیں گے کہ آپ کو کوئی ایک میسیج دیں. دیکھیے جب بات آئی تھی ہوم منسٹری کی تو امت شاہ کی بات آئی تھی، تو میں یہ کہوں گا کہ ابھی بنگال میں یا آسام میں NRC امپلیمنٹ ہوا ہے، اب بنگال میں نظریں پوری بی جے پی کی، امت شاہ کی نظریں بنگال کی طرف ہیں. تو بنگال میں امت شاہ ایک ذمہ دار وزیر داخلہ، ہندوستان کے وزیر داخلہ، جب پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ میں میرے 125 کروڑ کے ملک کے دیش واسیوں جب کہتے ہیں تو امت شاہ بھی ایسا ہوم منسٹر ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی 125 کروڑ کے ہندوستانیوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اسی لیے تو وہ وزیر داخلہ بن کے بیٹھے ہیں. ان کا یہ بیان کہ ہندوستان کا ہندو، کرسچن، بدھ، جین اور سکھ کو ہے سو ہندوستانی شہریت مل جائے گی اس بنا پر کہ ان کے مذہب کی بنا کی بات کر رہے ہیں. اس میں نام نہیں لیا گیا ہے، تو صرف مسلمان کا نام نہیں لیا گیا ہے. آپ کیا یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو شہریت نہیں دیں گے؟ اگر یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ آسام کا NRC دیکھیے. کانگریس اگر چاہتی تو یہ تو کئی سال پہلے ہوا تھا NRC کا، 10 سال 15 سال کا ایک وہ چل رہا تھا سسٹم، سائیکل چل رہا تھا NRC کے لیے. تو کانگریس کو یہ اندازہ تھا کہ اگر NRC لائیں گے تو یہ ہمارے پہ الٹا نقصان دہ ثابت ہوگا، اور ہوا یہ کہ بی جے پی نے آ کے NRC لایا اور اس میں یہ ہوا کہ 19 لاکھ لوگوں کو غیر آسامی یا غیر ہندوستانی نان رجسٹرڈ سٹیزن کے طور پہ نکالا گیا ہے. اس میں یہ ہے کہ 6 لاکھ مسلمان ہیں اور 13 لاکھ نان مسلم ہیں. 13 لاکھ نان مسلم میں زیادہ تر تعداد SC ST طبقوں کی ہے. اب SC ST طبقوں کے لیے آسام ان کو ٹھیک ہے، مسلمانوں کو آپ شہریت نہیں دینے والے ہیں تو میں مان کے چلتا ہوں کہ مسلمانوں کو الگ رکھیں، لیکن جو 13 لاکھ SC ST ہیں ان کو جب آپ شہریت، آسام تیار نہیں ہے شہریت دینے کے لیے، تو کیا انہیں بنگال قبول کرے گا؟ نہیں، بنگال تیار نہیں ہے قبول کرنے کے لیے، بہار تیار نہیں ہے قبول کرنے کے لیے، UP تیار نہیں ہے قبول کرنے کے لیے، جھارکھنڈ تیار نہیں ہے. تو شہریت تو مل جائے گی، کیا ان کو ووٹ ملے گا؟ اگر ووٹ نہیں ملتا ہے تو پھر دلت اور مسلمان بغیر شہریت کے، بغیر ووٹ کے رہیں گے. آپ شہریت رکھ کے بھی ووٹ نہیں دے سکیں گے. تو یہ ایسی آگ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ
ایسے آگ میں ہاتھ ڈالا گیا ہے بی جے پی کی طرف سے، امت شاہ کی طرف سے، پرائم منسٹر مودی کی طرف سے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آگ پہ قابو پانا بہت مشکل ہے۔ بیان چاہے جو بھی ہو، امت شاہ کا بیان ہو یا پرائم منسٹر مودی کا بیان ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہر چیز کے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز کے طور پہ اگر ہم مسلمان اس کو لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک موقع ہے ہمیں اپنے آپ کو، اپنے پیپرز کو، اپنی شہریت کو پروف کرنے کے لیے، اپنے اسنادات کو جمع کرنے کے لیے، اپنی شہریت پروف کرنے کے لیے جو بھی دستخط کاغذات ہوتے ہیں، چاہے وہ پاسپورٹ ہو، ڈرائیونگ لائسنس ہو، پراپرٹی ٹیکس ہو، انکم ٹیکس ہو، جو بھی آپ کے پیپرز ہیں اس کو جمع کے ایک جگہ کرنے کا ایک موقع ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسے ہم ایک بلیسنگ ان ڈسگائز، ایک امید کی کرن کے طور پہ لے کے آپ اپنے پیپرز کو، اپنے جو بھی ڈاکیومنٹس ہے، اکثر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم آرگنائز نہیں ہوتے ہیں، تو اگر مسلمان آرگنائز ہو کے یہ سب اسنادات جمع کرتا ہے تو چاہے وہ این آر سی 1971 کے سال سے آپ جمع کریے یا 1987 کی طرف سے جمع کیجئے، ہم اپنے آپ کو ہندوستانی ہیں، ہندوستانی رہیں گے، اور ہندوستانی آگے مرے تک ہندوستانی رہنے کا جو دعویٰ ہم پیش کر رہے ہیں اس کو ہم مضبوطی سے عمل کر سکتے ہیں۔ چاہے جو بھی بولنا ہے، چاہے وہ مودی بولو، امت شاہ بولو، آپ یہ سمجھیے کہ یہ ایک ڈرانے کی کوشش ہے۔ آپ یہ سمجھیے کہ کوئی بکرا اس کو بکنے دئیے، آپ اپنے طور پہ اپنے آپ کو آرگنائز کر لیجئے۔ یہی آج کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی آج اہم ضرورت یہ ہے کہ ہم ڈاکیومنٹس کو آرگنائز کر کے اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے، لڑنے کی حکمت عملی تیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے، تاکہ چاہے وہ بی جے پی ہو، امت شاہ ہو، پرائم منسٹر مودی ہو، جو بھی این آر سی لاتے ہیں لائیے۔ تلنگانہ تو فی الوقت شاید کے سی آر صاحب این آر سی لانے کے حق میں نہیں ہیں، لیکن اگر لایا بھی جاتا ہے تو اگر 6 لاکھ مسلمانوں کو ہی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستانی نہیں ہیں تو ان کو کیسا رکھا جائے گا؟ آپ بنجارہ ہل کی روڈ پہ رات کے 10 بجے شراب پی کے چلانے والوں کے خلاف جو مہم کرتے ہیں، اس میں اگر 100 گاڑی روکتے ہیں تو پوری ٹریفک جام ہو جاتی ہے۔ تو یہ 6 لاکھ مسلمانوں کا خاندان، مسلمانوں کی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ این آر سی آنا، لانا اور مسلمانوں کو جو کیمپس میں رکھنے کی بات آ رہی ہے، وہ جو کیمپ میں رکھنے کی بات آ رہی ہے، وہ کیمپس ویمپس کوئی چیز نہیں ہے جب تک کہ ہم اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کریں۔ تو آرگنائز کرنا آج ضروری ہے۔ بہت ہی پیارا پیغام ہے، اور ناظرین آپ یہ ضرور اپنے پاس جو دستاویزات ہے اپنی شہریت ثابت کرنے کے لیے اسے جمع کرنا شروع کر دیجئے، اچھی طرح پہلے سے ہی تیار ہو جائیے، تاکہ جو بھی تعصب کے بنا پر یا جانبداری کی بنا پر آپ کو نشانہ بنانا چاہتا ہے اس کے عزائم ناکام ہو جائیں۔ بہرحال ناظرین، انہی خیالات کے ساتھ ہم اپنا پروگرام فکر و نظر اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ مجھے محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔